अस्सलाम वालेकुम। कलमकार के साथ मैं हूं गुलजार मुस्तफ़ाई। दोस्तों, आज का वीलॉग मैं बड़े ही बोझल और दुखी दिल के साथ करने जा रहा हूं। इस वीलॉग को करते हुए मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। मैं आज बहुत ही अहम हक़ाइक़ आपके सामने रखने जा रहा हूं। सोशल मीडिया पर कर्ज़ा देने की बहुत सारी ऑनलाइन ऐप्स मौजूद हैं जो लोगों को छोटे कर्ज़े फराहम करती हैं। डिजिटल कर्ज़ा देने की ये कंपनियां मुख्तलिफ़ नामों से सोशल मीडिया के मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद हैं और इनमें ज़्यादातर कंपनियां 5,000 से 10,000 तक कर्ज़ा फराहम करती हैं। इन कंपनियों की जानिब से तेज़, आसान और बरवक्त तरीक़ों से कर्ज़ा देने के इश्तिहार सोशल मीडिया पर चलते हैं, जिसमें कर्ज़ा लेने वाले ख्वाहिशमंद अफराद को 1 से 2 दिन में कर्ज़ा की सहूलत देने की पेशकश की जाती है। ऑनलाइन कर्ज़ा देने वाली ये ऐप्स पाकिस्तान में प्ले स्टोर से सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाली ऐप्स में शामिल है। पाकिस्तान में डिजिटल कर्ज़ा देने की ऐप्स के बारे में हकूमती इदारे सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक सिर्फ चंद एक ऐप्स को ही लाइसेंस हासिल है। बाकी मानदा कंपनियां सिर्फ और सिर्फ गैर कानूनी तौर पर लूट मार कर रही हैं। मैं अपने देखने वालों के इल्म में इजाफा करता चलूं कि क्या आपको पता है कि पाकिस्तान में कर्ज देना बाकायदा तौर पर एक लाइसेंस याफ्ता अमल है, यानी बग़ैर किसी लाइसेंस या इजाज़तनामे के आप किसी को कर्ज़ा फराहम नहीं कर सकते। मेरी मुराद ये है कि बग़ैर इजाज़त आप कर्ज़ा फराहम करने का कारोबार नहीं कर सकते। नाज़रीन, ये वो तफसीलात थीं जो कर्ज़ा फराहमी ऐप्स के हवाले से थीं और मैंने आपको बताया कि हमारा कानून क्या कहता है। अब मैं आपको कर्ज़ा फराहम करने वाली ऐप्स के तरीक़े वारदात के बारे में बताता हूँ। ऑनलाइन ऐप्स पर जब कोई कर्ज़े के लिए अप्लाई करता है तो सबसे पहले उसे कंपनी की जानिब से सही मालूमात फराहम नहीं की जाती। ऐप्स में कर्ज़े की मालियत और उसकी वापसी की जो तफसीलात दी गई होती हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ धोखा होता है। सार्फिन को धोखा देने के लिए आसान शराइत पर कर्ज़े का झांसा दिया जाता है। कर्ज़ा फराहमी की रकम अगर 10,000 बताई गई है तो आपको 10,000 के बजाय 7 से 8,000 फराहम किया जाएगा। बाकी रकम सूद की मद में अदायगी से पहले ही काट ली जाएगी। कर्ज़ा फराहमी से कबल 90 दिन की वापसी का बताया जाएगा, जो कि सरासर झूठ और बकवास है। सिर्फ 6 से 7 दिन के बाद ही आपसे रकम की वापसी का मुतालबा शुरू कर दिया जाता है। जब आप कंपनी के नुमाइंदे को ये बात बताएंगे कि भाई मुझे तो 90 दिन का कहा गया था कि रकम 90 दिन बाद वापस करनी है, तो उस कंपनी का नुमाइंदा आपको धमकाना शुरू कर देगा। धमकाने के बाद वो आपको एक ऑफ़र करेगा। वो ऑफ़र ये होगी कि चलें आप ऐसा करें
کہ قرضے کی واپسی کی مدت میں توسیع کرا لیں، یعنی صرف 6 دن کے اندر اندر ہی وہ آپ کو پزل کر دیں گے۔ آپ چونکہ فوری طور پر قرضہ واپس نہیں کر سکتے، اس لیے آپ فوری طور پر قرضے کی واپسی میں توسیع پر راضی ہو جائیں گے۔ اس کے بعد کمپنی کا نمائندہ آپ کو کہے گا کچھ رقم ابھی جمع کرا دیں، آپ فوری راضی ہو جائیں گے۔ جو ہی آپ تھوڑی بہت رقم جمع کرائیں گے، کمپنی آپ کو 6 یا 7 دن کے لیے فون کرنا چھوڑ دے گی، اور پھر اس کے بعد پہلے والا سلسلہ پھر شروع ہو جائے گا۔ کمپنی کے فون پر فون آنا شروع ہو جائیں گے اور آپ کی زندگی اجیرن کر دی جائے گی۔ ناظرین، دراصل یہ سارا جال مجبور لوگوں کو پھنسنے کے لیے بنا جاتا ہے۔ لوگوں کی چھوٹی چھوٹی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا کر انہیں ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے۔ اس طرح کی آسان قرضہ فراہمی کی ایپلیکیشن عام پاکستانیوں کی زندگی میں زہر گھول رہی ہیں۔ لوگوں کے مسائل حل ہونے کے بجائے مسائل بڑھ رہے ہیں۔ پورے ملک میں سستا قرضہ فراہمی کی ان جعل ساز سود خور کمپنیوں نے ہزاروں پاکستانیوں کے گھر اجاڑ دیے ہیں۔ دوستو، حیران کن بات یہ ہے کہ جب آپ آن لائن کسی بھی ایپلیکیشن کے ذریعے قرضہ حاصل کرتے ہیں تو یہ کمپنیاں آپ کے فون تک رسائی حاصل کر لیتی ہیں، یعنی آپ کے ڈیٹا تک بھی ان کو رسائی حاصل ہو جاتی ہے، آپ کی کانٹیکٹ لسٹ تک ان کے پاس چلی جاتی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ان کی بات نہیں مانتے اور ان کو چھوٹی سی رقم پر بھی سود، بلکہ سود نہیں حرام فراہم نہیں کرتے، تو یہ آپ کو بلیک میل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بلیک میلنگ کے لیے یہ آپ کے دوستوں اور رشتہ داروں کو فون کر کے یہ کہتے ہیں کہ آپ کے فلاں رشتہ دار نے ہم سے قرضہ لیا ہے اور وہ یہ قرضہ واپس نہیں کر رہا۔ اسی بلیک میلنگ کے ڈر سے معمولی سی رقم بطور قرض حاصل کرنے والا شخص پھنستا چلا جاتا ہے۔ سود خور اور جعل ساز کمپنیوں کے اس جال سے پاکستان میں ہزاروں لوگ پھنس چکے ہیں۔ ان مظلوم افراد کی کہیں پر بھی کوئی داد رسی نہیں۔ FIA میں بھی کوئی ایسا سیل موجود نہیں جو ان سود خوروں اور جعل سازوں کے خلاف کارروائی کرے۔ ناظرین، ہزاروں لوگ ان سود خوروں اور حرام خوروں کا شکار ہو چکے ہیں۔ ابھی چند روز قبل راولپنڈی کے ایک شریف النفس انسان محمد مسعود نے انہی سود خور اور جعل ساز آن لائن کمپنی کے چنگل میں پھنس گئے، اور بالآخر انہوں نے سود خور اور جعل ساز آن لائن کمپنی سے جان چھڑانے کے لیے اپنی زندگی سے جان چھڑا لی۔ محمد مسعود نے مبینہ طور پر خودکشی کرنے سے پہلے اپنی بیوی کے نام ایک آخری پیغام میں کہا کہ میں نے بہت سارے لوگوں کے پیسے دینے ہیں جنہوں نے میری زندگی حرام کی ہوئی ہے، نہ میں آپ کے قابل ہوں نہ بچوں کے۔ دوستو، یہ بڑا ہی دردناک منظر ہے۔ یہاں پر ہمارے حکمرانوں کے لیے ڈوب بننے کا مقام ہے۔ خاص طور پر ان لوگوں کو اپنے گلے میں پھندا ڈال کر خودکشی کر لینی چاہیے جو اس شریف النفس انسان کی خودکشی کے ذمہ دار ہیں۔
دوستو، شوہر کی خودکشی کے بعد ایک ویڈیو پیغام میں ان کی بیوہ نے بتایا کہ محمد مسعود نے گھر کے اخراجات کی ادائیگی کے لیے آن لائن لون ایپ سے قرض لیا تھا، جس کی واپسی کے لیے ان کمپنیوں کے نمائندے بلیک میل کرتے تھے اور ڈیٹا لیک کرنے کی دھمکیاں دیتے تھے۔ ایک مجبور اور لاچار باپ کی خودکشی کے بعد ہمارے ملک کے تحقیقاتی ادارے FIA کو بھی ہوش آ گیا ہے، لیکن افسوس اس غریب اور مجبور باپ کے جذبات کا کیا ہوگا جو وہ اپنے ساتھ ہی لے کر منو مٹی تلے سو گیا ہے۔ FIA نے نوٹس لیتے ہوئے لواحقین کی درخواست پر محمد مسعود کو موصول ہونے والی کالز پر تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ تحقیقات کے تحت اسلام آباد میں G8 سیکٹر میں 2 چھاپے مارے گئے اور لون ایپس کمپنی کے دفتر کو سیل کرتے ہوئے متعدد لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر قبضے میں لے لیے گئے۔ FIA کے مطابق سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان سے بھی غیر قانونی لون ایپس کے حوالے سے معلومات لی جا رہی ہیں، جبکہ غیر قانونی لون ایپس کو بلاک کرنے کے لیے PTA سے درخواست کی جائے گی۔ ہمارے ذرائع کے مطابق تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ بے روزگاری سے متاثرہ مسعود نے ابتدائی طور پر ایک آن لائن لون ایپ سے صرف اور صرف 22,000 روپے قرض لیا تھا، جو بروقت ادائیگی نہ کیے جانے پر بڑھتا چلا گیا اور انہوں نے مسلسل دباؤ میں رہنے کے باعث اپنی زندگی ختم کر لی۔ مبینہ طور پر اپنے آخری پیغام میں مسعود نے کہا کہ میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا، مجھے معاف کر دینا۔ ہمارے ذرائع کے مطابق 22,000 کا لون کمپنی نے 50,000 روپے کر دیا تھا۔ میرا بے حس اور بے ضمیر سرکاری عہدیداروں اور سیاستدانوں سے یہ سوال ہے کہ بدنامی کے ڈر سے خود کو موت کے منہ میں دھکیلنے والے مسعود کے 2 بچوں کا کیا ہوگا؟ متاثرہ شخص کی بیوہ کی کفالت کون کرے گا؟ دوستو، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں کہ خدا را ان کمپنیوں کے جھانسے میں نہ آئیں۔ خدا کے لیے ان سود خور، حرام خور اور نوسر باز کمپنیوں سے ہرگز قرضہ نہ لیں، یہ آپ کا خون تک نچوڑ لیں گے۔ اللہ میری اور آپ سب کی منزلیں آسان کرے۔ جس حد تک ہو سکے میرے اس ویلاگ کو لوگوں تک صدقہ جاریہ سمجھ کر پھیلائیں، تاکہ ہمارا کوئی بھی پیارا ان سود خوروں، حرام خوروں کے چنگل میں نہ پھنس جائے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، دعا ہے اللہ مجھے اور آپ سب پاکستانیوں کو سود خوروں، حرام خوروں اور ان جعل سازوں سے محفوظ رکھے۔ فی امان اللہ۔